बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबीक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 24 फरवरी मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग। पहले अहम खबरें और फिर आखिर में आपके सामने दीनी वाक़या भी। लेकिन सबसे पहले खान का जो दबंग इक़दाम देखे कि आंख खराब करने वाली अहम शख्सियत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दे। दरख्वास्त दायर होगी और इमरान खान की आज 7 जमानतें भी मंजूर हुई। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की दावत दी, डायरेक्ट शहबाज शरीफ से मुलाकात की ऑफ़र भी। आखिर वो ऐसे मामलात क्या हैं जिस पे मजबूर नज़र आ रहे हैं। खान से मुलाकात का दिन, बहनों की, सुहेल अफरीदी की, बैरिस्टर गौहर की आमद, रमज़ान अफ्तारी और बुशरा बीबी की आज फैमिली के साथ मुलाकातें, बड़ा पैगाम भी। और खान की बहन नौरीन खान आज खौफनाक हादसे से बाल बाल अल्लाह ने बचा लिया। तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला, अलीमा खान, सुहेल अफरीदी और महमूद अचकज़ई पर एक बड़ी अहम कमेटी। और ईद के बाद अब दमादम मस्त कलंदर, सुहेल अफरीदी पुरानी फॉर्म में वापसी, स्टैब्लिशमेंट की टाउट एक्चुअली गंडापुर से सिक्योरिटी भी वापस ली गई। और पंजाब में बड़े एहतजाज, सिक्योरिटी इदारे खामोश, ना आंसू गैस, ना फायरिंग, ना लाठी चार्ज। ये अचानक मरीम नवाज के खिलाफ स्कैंडल्स भी और ये सारे मामलात क्या हैं। सऊदी अरब आज फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ को 11 दौरों के बाद सरप्राइज भी दे गया, वीज़े बंद कर दिए। और कतर का मामला जो वहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर झड़पें, भारी हथियार इस्तेमाल, मुतअद्दिद चौकियाँ तबाह, अंदर हालात क्या हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मजबूर नज़र आ रही है। तफसील से इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खान की बहनें आज अपने भाई से मिलने गईं और यजीदियत की मिसाल नज़र आई। नौरीन खान अडयाला जेल के बाहर खोदी हुई खंदक है, वो नाला है, वहाँ पार करने की कोशिश में गिरी हुई, शदीद ज़ख्मी भी हुई। साथ वो खातून थी सदफ अब्बासी, वो मदद कर रही थी, वो भी ज़ख्मी है। अस्पताल में अल्लाह उन्हें सेहत अता करे। लेकिन ज़ख्मी होने के बावजूद नौरीन खान एक दफ़ा फिर अपनी बहनों के साथ खड़ी थी और उस धरने में भी गई और वहाँ अफ्तारी भी अडयाला जेल के बाहर की। आपको याद होगा कुलसूम नवाज साहिबा की गाड़ी उठाई गई थी पुलिस की मदद से मुशर्रफ के दौर में। उसके बाद उन्होंने हथियार डाल दिए थे। मरहुमा ने 5 महीने के बाद फिर नवाज शरीफ मुल्क से बाहर भाग गए। नवाज शरीफ के तो छिड़े इमरान खान की बहनें देखे हर मंगल को यहाँ पर जो कुछ होता है वो आपके सामने। अब उसमें कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं, बयानात हैं, दावे हैं कि बुशरा बीबी की हम मुलाकात नहीं होने देंगे, जिस पर आज अलीमा खान थोड़ी परेशान भी नज़र आ रही थी। एक तो ज़ाहिर है खान की रात अस्पताल जाने का मामला था, फिर मुलाकातें बंद और जुल्म सितम अलग। इमरान खान को अवाम से दूर रखने की कोशिश के पैगामात ना आए। अडयाला जेल के बाहर अभी इमरान खान की बहनों का धरना ख़त्म हुआ और ज़ाहिर है ये जो पैगाम रोकने की कोशिश है एस्टेब्लिशमेंट की, ये शर्त यही है कि मुलाकात करवाने की कि पैगाम ना आए। उस पर बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये पैगाम रोकने का मामला इतना बड़ा है। देखिए कि रात जो कवरेज की गई खान की पिम्स जाने की, उसमें नया पाकिस्तान के हसनैन को अगवा करने की कोशिश, हैदर सईद बड़े ज़बरदस्त दबंग नौजवान, उसे अगवा कर लिया। कवरेज क्यों की, खान की गाड़ी की तस्वीर क्यों बनाई। अब खान की गाड़ी की तस्वीर बर्दाश्त नहीं हुई। अब 6 महीने से आप देख लें कि ये कोशिश में लगे हैं इमरान खान की किसी तरह तस्वीर और आवाज़ ना, मुलाकातें बंद करके। रात भी जो खबर जारी हुई जिस पर बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बारे में कहा कि वीडियो लिंक पर इन्हें इमरान खान का इलाज दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन खान की बहनें परेशान थी और ये कोई ऐसा मामला है कि आपको पता है जब तक वो खुद नहीं मिलेंगे उन्हें तसल्ली नहीं होगी। और इस हालत में भी मैं सोच रहा था कि इमरान खान का पैगाम गफूर अंजुम के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करवा रही हैं। अब देखें, इमरान खान तो पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं कि जिनका इलाज उन सरकारी अस्पतालों में हो रहा है पिम्स जैसे, जहां पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जर्नेल ने, जज ने, सियासतदान ने, कोई क्रिकेटर, कोई कारोबारी शख्स इलाज नहीं करवाता। यासिर जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बाजवा वगैरह, इनके तो गैस और पेट की बीमारियां, सर्जरियां भी दुनिया के बाहर अस्पतालों में हुई। इमरान खान तो कंटेनर से गिरे तो शौकत खानम अस्पताल में, गोलियां लगी तो शौकत खानम अस्पताल में, और आज भी पिम्स जैसे सरकारी अस्पताल में। तो इलाज का जो मुतालबा तो बड़ा सादा सा है कि इमरान खान का इलाज उनके डॉक्टर कराएं। लेकिन यहाँ चूँकि 2 नंबर हुकूमत है, मैंडेट चोर है, रात के अंधेरे में जिस तरह खान को इंजेक्शन लगवाने लेके, जिस तरह तिबी मुआयना करवाया, जो सरकारी डॉक्टर्स इमरान खान को फिट करार दे रहे हैं। अब देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत फिट है। उन्होंने इस रिपोर्ट में लेकिन जो कोलेस्ट्रोल बढ़ने का जिक्र किया, अब इमरान खान अपनी खुराक में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। आप वो पूरा पढ़े अडयाला जेल का जो उनका अपना मेन्यू है, दुनिया के टॉप एथलीट की अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। कोलेस्ट्रोल जो ज़हनी दबाव में आता है जब कैद में रखा जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ता है या वर्जिश से महरूम किया जाए, तो फिर शरियानों में चर्बी जमा होती है जिससे खुदा न ख्वास्ता दिल का दौरा या फालिज का खतरा होता है। अब ये जानबूझकर ज़ाहिर है इमरान खान को बीमार करना चाहते ताकि जेल से निकाला जाए। अब इस चेकअप में आप देखें ECG और दिल के मुआयने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये किया गया। अब जाहिर है डॉक्टर्स वही रखे जा रहे हैं जिन पर हमेशा कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है, सरकारी प्रेस रिलीज भी नहीं से जारी करवाई जाती है। इसीलिए अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बहनें जो है वो फैसला कुन मरहले की तरफ बढ़ रही हैं। अलीमा खान, सुहेल अफरीदी और महमूद अचकज़ई, इन तीनों पर मुश्तमिल एक आज फैसलों की एक छोटी कमेटी बनी और उसमें बैकडोर काफ़ी सारी पेशरफ्त भी हुई हैं। एक तो देखें बुशरा बीबी की मुलाकात ना करवाने का ऐलान था,
لیکن ملاقات ہوئی. علیمہ خان بیرسٹر گور سے ملنے سے انکار کرتے ہیں, وہ ملاقات بھی ہوئی. عاصم منیر کا نام لینے کا سب سے بڑا مسئلہ تھا, اس پہ بھی انہوں نے بھی بہنوں نے بات کی ہے, کیونکہ بھائی سے ملاقات کرنا ان کا اولین تقاضا ہے. پچھلے 3-4 مہینوں سے جو اذیت یہ برداشت کر رہی ہیں, پچھلے ہفتے علیمہ خان کی انگلی زخمی ہوئی, آج نورین خان زخمی ہوئی, اور یہ ابھی بھی عمران خان کو ملک چھوڑنے کا یہ ڈیل کرنے کہہ رہی ہیں, آج بھی اسی طرح خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں. اور یہ بات آپ دیکھیں آف دا ریکارڈ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں, ہم معاملات طے کرنا چاہتے ہیں. وہ حالات ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے. رانا صلی اللہ نے اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ یہ پیغام جاری کیا کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, سیریس مذاکرات کرنا چاہیں, سیاسی ایشو کا سیاسی حل نکالنا چاہیں تو ہم تیار ہیں. ملاقات شہباز شریف سے کرواتے ہیں. اب سپریم کورٹ اگر حکم دے تو عمران خان کو بنی گالہ بھی شفٹ کروا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اسی سلسلے میں خان کی آج ضمانتیں بھی ہوئی جج افضل مجوکا کی عدالت میں. 2.5 سال پرانے کیسز پہ یہ التوا میں تھے, 7 کیسز میں ضمانت بش ابھی بھی عمران خان کی. اور یہ تحریک انصاف کے وکلا اگر اس طرح اکٹھے ہوں تو جج مجبور ہوتے ہیں فیصلے دینے پہ, لیکن اس کے پیچھے اصل وجوہات بھی تھیں. اب دیکھیں پاکستان کی قوم کو توقع ایک بہت بڑی عوامی تحریک شروع ہو خان کی رہائی کی, اور یہی ایک راستہ ہے. اب وہ امید ہے انہیں اس وقت صرف اور صرف سہیل آفریدی سے, جو تحریک انصاف کا سب سے بڑا احتجاجی فیس ہے. آج پاکستانیوں کو سہیل آفریدی وہ پرانا سہیل آفریدی نظر آیا جسے وہ ڈھونڈ رہے تھے. ویسے تو تحریک انصاف میں 1200 سے زیادہ رہنما ہیں, MNA, MPA, سینیٹر, ٹکٹ ہولڈرز, بڑے بڑے رہنما قومی سطح پر, اور تنظیموں میں دیکھو تو 70,000 کے قریب بنتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ احتجاج کے باہر آپ کو 30 لوگ نظر آ رہے تھے, اور اسی لیے قوم کو امید ہے وہ صرف سہیل آفریدی سے ہی. ظاہر ہے احتجاجی تحریک چلانے کا تجربہ بھی ہے, نوجوان بھی ہیں, پرجوش بھی ہیں, عوام میں مقبول ہیں, اور مومنٹم بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ آج اپنا تھوڑا سا انہوں نے ہاتھ سیدھا کیا ہے, جو علی امین گنڈا پور کا پروٹوکول واپس لیا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں جو گروپنگ ہے اسے بھی کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کر رہے ہیں. ان کے پاس یہ 25-26 دن ضرور ہے, اور یہ بار بار حکومت کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ جو عید کے بعد ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں وہ بہت بڑا مومنٹم ہوگا, اور اس کے علاوہ دیکھیں ان کے پاس کوئی دوسرا حل نہیں ہے. انہی دنوں میں اگر معاملات حل نہ ہوئے, ایک تو عوامی سطح پہ دباؤ ہے, اور دوسرا یہ اسٹریٹ موومنٹ میں اس تحریک کو بڑی تیزی سے آگے بڑھا رہے تھے. یہ بیچ میں عمران خان کی آنکھ کا جو مسئلہ آیا, اس خبر سے ان پر دباؤ بڑھا, اور اتنا دباؤ کہ یہ احتجاجی کال دیتے یا سینئر لیڈرشپ پہ اعتماد کرتے, اس کے درمیان میں پھنس گئے. پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ ہیں, نوجوان ہیں, اوپننگ بیٹسمین ہیں, پریشر میں آ گئے ہیں, ماننا پڑے گا. لیکن یہ اب 6-7 دنوں میں اپنی پرانی فارم میں اب واپس نظر آ رہے ہیں, اور سہیل آفریدی کی گفتگو میں, ان کی باڈی لینگویج میں اعتماد نظر آ رہا ہے. آج جو ان کا اعلان تھا کہ تحریک چلانے کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں, اب چاہے خان سے ملاقات نہ بھی کروائیں ہم انتظار نہیں کریں گے, اور عید کے بعد تحریک چلانے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا. اور جیسے میں نے پہلے کہا, اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا حل نہیں ہے کوئی. اب چونکہ حالات دیکھیں ان کے لیے کتنے موافق ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ تحریک برداشت نہیں کر سکتی. میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں, یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں, اگر انہوں نے طاقت کا استعمال کیا تو یہ خدا نخواستہ صوبے سے محروم ہو جائیں گے, 1 نہیں 2. اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے. افغانستان سے معاملہ شروع ہو چکا ہے. ویسے تو ان کی ناکامیوں کی فہرست میں آپ کو 3 سال 11 مہینوں کی تھوڑی سی بتاتا ہوں. یہ اب ہم ٹھوک کر جس طرح مریم نواز کے خلاف یہ احتجاج, سکینڈلز, کرپشن, یہ سب نظر آ رہا ہے. یہ کسی بھی ناکام حکومت کو ختم کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے. تحریک انصاف کو یہ آن بورڈ لینا چاہتے ہیں, اور شرائط وہ بڑی سادہ سی ہیں جو کل علامہ راجہ ناصر عباس نے سینٹ میں بتائیں, کہ حالات اس وقت تحریک انصاف کے لیے اگر اس نہج پر ہیں تو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اتنے ہی برے ہیں. یہ جو پاکستان پر اس وقت شدید دباؤ ہے, عدم استحکام ہے, معاشی انتظامی توقعات پوری نہیں ہو رہی. خان کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ جو اپنی حکمت عملی میں تو کامیاب نظر آتی ہے کنٹرول کر کے, تحریک انصاف کو بھی قانونی کیسز, میڈیا کنٹرول یا سیاسی دباؤ محدود کیا ہے. لیکن جو مجموعی صورتحال ہے آپ اسے بیٹھ کر دیکھیں, جس میں داخلی, خارجی استحکام, معاشی استحکام. اب مثال کے طور پر صرف خارجی محاذ پہ دیکھیں تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے افغانستان ہے. شہباز شریف کا جو ابھی قطر کا دورہ ہے, افغانستان میں انہوں نے بمباری کی, اب فیس سیونگ کے لیے تیار ہیں کہ ہم سے بدلہ نہ لیا جائے. اور وہ وہاں تازہ ترین جو غیر سرکاری ذرائع بتا رہے ہیں, خیبر کی تحصیل پر افغانستان کی جانب سے بھاری ہتھیاروں کا حملہ شروع ہو گیا. اب یہ قطر کے ذریعے وہ معاملات حل کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ وہاں یاد رکھیں الجزیرہ کو انہوں نے بین کیا, ناراض کیا, لیکن مجبور یہ ہوئے کہ امن و امان کے حالات اتنے تباہ ہوئے ہیں کہ ایک طرف تو بلوچستان میں 8 فوجی اہلکار اغوا ہیں, بنو میں 2 دن پہلے کرنل فوجی ابھی آپ کو پتا ہے وہ نشانہ بنے, کرک میں FC کے آپ کو پتا ہے زخمیوں کو لے جانے والی ایمبولینس پر کوارڈ کاپٹر حملہ ہوا, شہادتیں ہوئیں. کوہاٹ میں آج پولیس کی موبائل اور 6 پولیس والے, 1 DSP شہید ہوئے. ملک کے اندر آپ دیکھیں تو بلوچ ناراض ہیں, آزاد بلوچستان کے نعرے لگا رہے ہیں, پختون ناراض ہیں, خیبر پختونخوا صوبہ خطرے میں ہے, کشمیری ناراض ہیں, پنجاب میں لوگ ڈر اور خوف کا شکار ہیں, لیکن نفرت میں ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں سے شروع ہوئے. پھر آپ کی دیکھیں ایران کے ساتھ کشیدگی, بھارت کے ساتھ تعلقات بند, سندھ طاس کا پانی معاہدہ آج بھی بند, بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوئے, وہ 1971 کے $5 ارب مانگتے ہیں.
مشرق وسطیٰ کے 11 دوروں کے بعد یہ حالات ہے کہ سعودی عرب نے لیبر ویزے بند کر دی. عرب امارات ویزے دینے سے انکار کر رہا ہے. $2 ارب پر سود مانگتے ہیں بار بار بازو مروڑ کے. اور چین 78 سالہ پرانی دوستی کے باوجود خاموش ہو کے تماشا دیکھ رہے. ایک ملک بھی ایسا نہیں جو مدد کرے, ایک ملک بھی. یہ معاشی صورتحال بھی آپ کو پتہ ہے, زر مبادلہ میں ابھی 16 کروڑ کا سود انہیں ہر مہینے بعد عرب امارات کو دینا پڑ رہا ہے. یہ جو بانڈ انہوں نے جاری کیے سرمایہ کاری کے, وہ سرمایہ کار شرح سود زیادہ مانگتا ہے, گارنٹی دے نہیں سکتے, وہ یہاں پھر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی سرمایہ کاری زیرو. بے روزگاری, مہنگائی کا طوفان آپ کے سامنے روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. بینکوں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. سرکاری ملازمین, اساتذہ, ابھی پنڈی میں ذرا احتجاج آپ دیکھیں ذرا سوشل میڈیا پہ, ستھرا پاکستان کے لوگوں کو دیکھیں تنخواہ نہیں ملی, پی ٹی وی کے لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی, SIFC سے لے کر اڑان تک, سرسبز انقلاب سے لے کے معدنیات تک, تمام جو بیچے گئے اثاثے, اس کے باوجود حالات کیا ہیں. 12 کروڑ کا صوبہ ایک ٹک ٹاکر چند سہیلیوں کے حوالے کیا, وہ کرپشن میں پہلے نمبر پر آ گئے. پنجاب کی پولیس پہلے نمبر پر بدنام زمانہ, پنجاب میں خودکشیاں سب سے زیادہ, پنجاب میں سب سے زیادہ ہجرت پاکستانیوں کی سب سے زیادہ, 1700 ارب کا قرضہ سر پہ, منصوبوں پر عثمان بزدار کی تصویریں ٹھکا ٹھک ٹھوک کے مشن چل رہا ہے. ابھی وہ میت سروس شروع کی, اس پہ بھی پتہ نہیں اب سچ ہے نہیں, مردے کے شاید کفن پہ بھی تصویر لگ جائے, قبر پہ بھی لگ جائے. تختیاں تصویریں لگانے کے علاوہ نیچے گراؤنڈ پر کوئی کام نہیں. یہ رمضان کی افطاری میں بھی آپ نے دیکھ لی تصویریں. لاہور آلودگی ختم کرنی تھی, ایک منصوبہ تھا ان کا اپنا, آج لاہور آلودگی میں پھر دوسرے نمبر پر. تو ایسی ایسی داستانیں بن رہی ہیں. ابھی وہ عمران شاہ نامی ایک وزیر جس نے غربت ختم کرنی تھی, CDA 1 کروڑ 10 لاکھ کا فرنیچر اس کے لے رہے ہیں. یہاں مریم نواز شریف کے لیے 2 جہاز, نیچے گاڑیوں کا انبار. تو اس صورتحال میں دیکھیں جہاں ملک سیاسی طور پر تقسیم ہو, صوبوں میں احساس محرومی ہو, معاشی دباؤ ہو, عوام ناراض ہو, میڈیا سوشل میڈیا کرپشن سے بھرا ہو, درجہ حرارت کم نہ کرنا اور کوئی حل ہے؟ مفاہمت اور ڈائلاگ کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر کسی کو سمجھ آتا ہے تو مجھے بتا دیں. معیشت اور سلامتی پر پھر کیسے توجہ دیں؟ پھر اوپر سے انٹرنیشنل حالات آپ دیکھیں, 2 جنگیں ہمارے پڑوس میں بالکل تیار ہیں. یہ جو ایران میں ابھی حکومت مخالفین جو مظاہرین ان کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے, وہاں جنگ پوری تیار ہے. نریندر مودی کل سے اسرائیل جا رہا ہے. اب نیتن یاہو کے الیکشن کے دوران مودی کل اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والا پہلا بھارتی بن رہا ہے. ایک طرف امریکہ ایران کا تنازع تو ہے, غزہ جنگ میں بورڈ آف پیس میں بھارت شرکت نہیں کر رہا, لیکن مودی غزہ کی جنگ شروع ہونے کے بعد اب اسرائیل کا پہلا دورہ کر رہا ہے, دفاعی ڈیل کر رہا ہے, اسلحے کا سب سے بڑا خریدار بن رہا ہے. اور بورڈ آف پیس میں شامل نہ ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی تاریخی ڈیل, یونان, قبرص, بھارت, اسرائیل اور عرب امارات, یہ پورے مشرقی بحیرہ روم اور مغربی ایشیا تک تمام انتہا پسند لوگوں کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں. یعنی پاکستان کو غزہ میں پھنسا دیں اور پھر یہاں اتحاد بنا دیں, ادھر سے آزاد بلوچستان چلوا دیں, اندر پاکستان کی دہشت گردی شروع ہو جائے, افغانستان کی مدد کریں جسے یہ فتنہ خوار ہے یا فتنہ ہندوستان جو نام لے لیں. تو اتنی کنفیوزڈ پالیسی میں جہاں ایک طرف سعودی عرب سے دفاعی ڈیل ہے, عرب امارات کی پراکسی لیبیا کو اسلحہ بیچا جا رہا ہے صومالیہ اور سوڈان میں, عرب امارات ساتھ جا کے کر رہے تھے بھارت سے ڈیل. مطلب انہیں تو سمجھ نہیں آ رہا کھڑے کہاں ہو. یہ تو کھڑے ہیں صرف ٹرمپ کے ساتھ, جس طرف ٹرمپ کھڑا ہوتا ہے ادھر کھڑے ہو جائے, اور ٹرمپ اگر اچھل کے چلا گیا بھارت کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا. اور یہ حالات ٹرمپ سے آپ کو پتہ ہے غیر یقینی صورتحال ہے. اب یہاں دوسری طرف پاکستان میں خان کسی صورت میں جھکنے ٹوٹنے پر مجبور نہیں, تو 2 قدم انہیں ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ ظلم و ستم کر کے نہیں جیت سکتے. دیکھیں میں آج آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا ایمان بھی تازہ کرے. بنی اسرائیل کے نبی تھے, یروشلم کے علاقے میں رہتے, بڑے عبادت گزار تھے, خاندان سے تھے, اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اللہ نے بھیجا. قرآن میں 7 مرتبہ ان کا ذکر ہے. بڑھاپے میں انہیں اولاد ملی تھی, یحییٰ علیہ السلام, وہ بھی نبی تھے. اور جب بنی اسرائیل میں دینی کمزوری تھی, اتنے کمزور اتنے مایوس لوگ تھے کہ وہاں اس دور کے مذہبی پیشوا اس وقت کے بادشاہ ہیرود کے ساتھ جڑ گئے تھے. ہیرود, یہ ہیرود اس کا نام ہے. یہ اسرائیل کے تنازع میں جیسے آج آپ کو مولوی نظر آتے ہیں, بادشاہ بڑا ظالم تھا, اس نے بعد میں یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا, طاقت کے زور پر سب کو چلانا چاہتا. یہ جو ابھی پاکستان کے میں نے آپ کو حالات بتائے. پھر ہر نبی کے ساتھ جس طرح اس قوم نے بے وفائی کی, ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. اکثریت نے بے وفائی کی, چند نیک لوگ چھوڑ کے. یعنی آزمائش تھی. ایک تو بڑھاپے میں جو اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ علیہ السلام, انہیں بھی قید کیا گیا, ان پہ بھی ظلم و ستم ہوئے اور سختیاں ہوئیں, سوشل بائیکاٹ ہوا. اب یہ بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں کہ ان کے قتل کی سازش تیار کی گئی. میں نے وہ تفسیر پڑھی ہے, مجھے قرآن پاک میں نہیں ملا واقعہ, کسی کو پتہ ہو ضرور بتائیں. ان کے پیچھے جب دشمن لگے تو یہ چونکہ حق بات کرتے تھے اور مخالفین جو تھے ان کے بہت زیادہ تھے, تو جان بچانے کے لیے پھر ایک درخت کے تنے میں چھپے. یہ تاریخی ثبوت میں ڈھونڈتا رہا کہ روایات میں کچھ ملے, لیکن اس میں یہی ملا کہ آری سے پھر وہ درخت چیرا گیا, انہیں شہید کیا گیا.
قرآن پاک میں ان کی شہادت کی تفصیل نہیں مل سکی، لیکن اللہ کے نبی اسی طرح اللہ کا پیغام پھیلاتے رہے، قوم بھی ایسے بے وفا رہی جو ثابت قدم رہے، جو حق کے راستے سے نہیں ہٹے، انہوں نے جیلیں بھی برداشت کی، تشدد بھی برداشت کیے، ہجرت بھی کی اور شہادتیں بھی برداشت کی۔ تو جو سختیاں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، وہ اللہ نے اپنے معصوم نبیوں پر بھی آزمائش بنا ہوئے۔ اب جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں، آپ انہیں کسی بھی نبی کی امت کے ساتھ دیکھ لیں، حالات وہی ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسی طرح سورہ عصر کی آیت کو بار بار یاد رکھیں، سورہ قریش پڑھا کریں بار بار۔ اللہ نے اس میں کیا ذکر کیا ہے؟ خوف کا، بھوک کا خوف، افلاس کا خوف۔ یہ خوف اپنا دور کریں، اللہ کو یاد کریں، صبر پہ ڈٹے رہیں، تو انشاءاللہ دیکھیں حالات تو اللہ نے بہتر کرنی ہیں۔ یہ ساری زندگی تو ایسے نہیں رہیں گے۔ وقت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے سدا ایک سا نہیں رہتا، تو یہ بدلے گا انشاءاللہ ضرور، بس آپ اس پہ اپنی ثابت قدمی میں رہیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کریں۔ مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔